बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहु अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा। आप जिस दिन से 26 अक्टूबर की रात को इस्लामाबाद में एक दहशतनाक वाक़या हुआ, आज उसे चौथा रोज हो गया जिसे इस्लामाबाद का कत्लेआम इस्लामाबाद कत्लेआम के नाम से याद किया जा रहा है और याद किया जाता है। ये वाक़या, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम ये देखें कि इसके जो असरात हैं वो तो खैर फल रहे हैं, फूल रहे हैं। दूसरी तरफ इसकी इत्तला इमरान खान तक ना पहुंचे, इस वाक़ये की तफसीलात इमरान खान तक ना पहुंचे, वहां से कोई रद्द अमल ना आए, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाए, या अगर हम ये समझें कि इमरान खान को गायब कर दिया गया। जो तलात आ रही हैं, इमरान खान जेल में नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि वो रिमांड पर हैं, जो रिमांड दिया हुआ है उनका इत्तलात ये हैं कि वो थाने में हैं। अफवाहें ये हैं कि उन्हें वहां से किसी सेफ हाउस में ले जाया गया है, क्या वो GHQ चले गए हैं, उन्हें ले जाया गया है। लेकिन अक्लमंद जो होते हैं ना, वो हालात को समझते हैं। बेवकूफ लोग अपनी जिद और अना पर कायम रहते हैं। अब यहां एक शिकस्त के बाद, एक वाक़ये के बाद दूसरा वाक़या होता है और जिद बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह एक चीफ जस्टिस हमारे बैठे हुए थे, वो चीफ जस्टिस कम और चीफ जस्टिस ज्यादा थे, काजी फायज ईसा। उन्होंने जो कुछ किया इलेक्शन को खराब करने के लिए, वो जिंदगी भर उनका पीछा करते रहे। जिन जिन लोगों को उन्होंने फैसिलिटेट किया, काजी फायज ईसा हो या राजा सिकंदर जमान हो या उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर तरीन मोहरे हों या निगरान हुकूमत हो, ये तमाम मोहरे पिटे, बारी बारी पिटे, एक के बाद एक पिटे, शिकस्त पर शिकस्त खाई। और हमारे जो समझदार और मुक़्तदर हल्के थे, जिन्होंने इस सारे खेल में फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया, उन्होंने उस किसी भी वाक़ये से सबक हासिल नहीं किया, बल्कि उसे अपनी अनागर बनाया। और जब अनागर बनाते चले जाएंगे तो फिर इस तरह की फाश गलतियां करते चले जाएंगे, जिस तरह 26 नवंबर। इस वक्त इमरान खान कैद तन्हाई में है, किसी थाने में है या किसी सिक्योरिटी एजेंसी की तहवील में है, इसका कुछ नहीं पता। लेकिन ये बात तय है कि अगर इमरान खान की जान को कुछ हुआ तो समझें पाकिस्तान को कुछ हुआ। ये बात जहन में रखें कि इस वक्त जो लकीरें कटी हैं, जो लकीरें बन गई हैं पाकिस्तान की, ये जोग्राफियाई सरहदों की, मुस्तकबिल की जोग्राफियाई सरहदों की कुछ निशानदेही कर रही है। 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद कत्लेआम हुआ, उसमें आप एक चीज को बहुत इस मौजू पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। जो लोग जान से गए, जो लोग वहां आए, उनमें कौन कौन से इलाकों के लोग थे? KPKपुरा था, बलूचिस्तान था, जनूबी पंजाब था, गिलगित बल्तिस्तान था, पोठोहार के लोग थे। और जिन जिन लोगों के जनाजे अभी तक अनाउंस हुए हैं, जो लोग कंफर्म हो चुके हैं, उसमें सेंट्रल पंजाब का एक भी शख्स शामिल नहीं है। हो सकता है कि जो लोग लापता हुए हों उसमें वो भी मौजूद हो, लेकिन पंजाब ने अभी तक कोई कुर्बानी नहीं दी।
تو وہ جو بلوچستان کے بلوچ کہتے ہیں کہ ہمیں پنجابی مار رہا ہے تو پنجابی ہی مار رہا ہے، اور جس طرح کنٹینر سے گرایا گیا ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ شخص اپنے رب سے زیادہ اپنے کمانڈر کا حکم مانا کہ اس نے نماز کے دوران ایک شخص کو اٹھا کر دیا، اور اس فوجی کو، رینجرز کے اس جوان کو، اس سپاہی تھا، حوالدار تھا، کون تھا، اسے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے تو کافر ہی اچھے۔ دوسری طرف علی امین گنڈاپور نے جو گزشتہ روز ایک خطاب کیا کے پی کے اسمبلی میں، اور کے پی کی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا بڑا خطرناک اجلاس تھا، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ خطاب ہم سن لیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور تم کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے لوگ بچوں کو مار رہے ہو، اور تمہیں سکون ملے گا؟ اور جن کو تم استعمال کر رہے ہو کیا ان کو سکون ملے گا؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں جو سکون مل رہا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو جائے۔ پھر اگر تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو گیا تو یہ 25 کروڑ عوام ہے، اس 25 کروڑ عوام نے جب اپنا سکون کو جنون بنا لیا تو اس جنون کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہو۔ عمران خان کو رہا کر دو، ورنہ بھی ہمیں پھر میٹنگ کی ہے، اگلی کی بدلی تیار کی ہے، اور یہ بدلی ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی وجہ سے ہے، حکومت ہو نہ ہو ہماری بدلی اس کے باوجود بھی ہے، اور اس پہ کام کریں گے، بھرپور طریقے سے کریں گے، حق کے لیے لڑیں گے، حق کے لیے مریں گے، اور اگر حق نہیں ملے گا اور اسی طرح جس طرح ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا ہے ہم حق کے لیے ماریں گے بھی صحیح۔ اور پھر کہتے ہیں بے شرم اور بے غیرت کہ بھاگ گئے۔ میرا ورکر تو ملیٹنٹ ہے، میرے لوگ کا ملیٹنٹ ہے، کیا دہشت گرد ہے؟ تم ان پہ گولیاں مارو گے اور وہ بیچارے کھڑے رہیں گے۔ ہاں آپ جب اثر اٹھا جائیں گے پھر تمہیں بتائیں گے کہ بھاگتے ہیں کہ بھگاتے ہیں۔ پھر تگڑے ہو جانا، پھر تگڑے ہو جانا، پھر سنبھالنا اپنے ان لوگوں کو کہ بھاگتا کون ہے۔ 1.5 سال سے بمراہ جیل میں ہے، اس کی کال کے اوپر اتنی بڑی عوام، اتنی بڑی مارچ، وسائل کے، گولیوں کے، رکاوٹوں کے، آنسو کے باوجود اتنی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج کہ آپ بھی پاکستان کی تمام مارچیں دکھائیں، اس میں عوام دکھائیں، ویڈیو کلپ دکھائیں اور اس کی دیکھیں۔ اگر اس سے بڑی مارچ اجازت کے ساتھ کوئی نکال پایا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ یہ ہے عوام کی طاقت، یہ ہے عوام کی محبت، یہ ہے عوام کی آواز جو اس وقت کہ یہ ہے عوام کی طاقت، عوام کی محبت اور عوام کی آواز۔ اگر ان کے الفاظ کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت زیادہ خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب کیا خطرہ ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارے لوگ کیا کریں گے۔ اب اگر عام آدمی نے اٹھا لیا اسلحہ تو ہم کیا کریں گے؟ کیا یہ سوچا؟ ابھی تک تو ہم مٹھی بھر طالبان سے جھگڑ رہے تھے، جب 2 صوبے گلگت بلتستان آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، 3 صوبے آپ کے خلاف کھڑے ہوئے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا حکومت اتنی اہم ہے، اقتدار اتنا اہم ہے؟ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو کچھ ہوا اس پر قاضی اپنا حافظ نعیم الرحمان نے، جو امیر جماعت اسلامی ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کیا کہا تو اسے سنیں۔ آئین موجود ہے، آئین میں انسانی حقوق موجود ہیں، جمہوری آزادیاں موجود ہیں، سیاسی آزادیاں موجود ہیں، ہر پولیٹیکل ورکر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کر سکتی ہے، وہ مظاہرہ کر سکتی ہے، اور حکمران طبقہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پورے ملک کو ہی نو گو ایریا بنا دیں سیاسی ورکرز کے لیے، اور جب احتجاج کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو ان کے اوپر گولیاں چلا دی جائیں، شیلنگ بھی کیوں کی جائے، لاٹھی چارج بھی کیوں کیا جائے۔ لیکن یہ تو گولیاں چلا دیتے ہیں، لاشیں گرا دیتے ہیں، خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں،
تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے. اور میں اس وقت فوری مطالبہ تو یہ کرتا ہوں کہ اتنے بلڈ شیڈ کے بعد، اتنا خون بہا، اتنے لوگ زخمی ہیں، اس پر تو وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے. کیا جواز ہے ان کا اس وقت اس پوزیشن پہ رہنے کا جب یہ انسانی جانوں کا تحفظ نہیں کر سکے بلکہ خود اس عمل میں شریک ہوئے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، بااعتماد جوڈیشل کمیشن جس پر اتفاق ہو، اور وہ جوڈیشل کمیشن اس پورے واقعے کی تحقیقات کرے تاکہ حقائق قوم کے سامنے آئے. اس طرح میڈیا کا گلا بند کر کے آپ اپنی مرضی کے چیزیں نہیں چلا سکتے. آج کے زمانے میں آپ لوگوں کو پابند نہیں کر سکتے، سوچ پہ پہرے نہیں بٹھا سکتے. میں ان تمام لوگوں کو کہ جو احتجاج کے عمل میں شریک ہوئے سیاسی ورکرز، ان تمام سیاسی کارکنوں کو اور عوام کو جنہوں نے یہ مظاہرہ کیا، رکاوٹیں جگہ جگہ کھڑی ہوئی اور اس کے باوجود وہ آگے بڑھے. یہ سیاسی ورکر یہ کسی ایک پارٹی کا سرمایہ نہیں ہوتے، یہ دیکھا جائے تو قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. سیاسی کارکن قوم کا سرمایہ ہو. اس پر بات کی حافظ نعیم الرحمان نے، امیر جماعت اسلامی. مولانا فضل الرحمان نے بھی اس تشدد کی پرزور مذمت کی ہے. ان کی گفتگو ہم آپ کو کل سنوائیں گے. لیکن دنیا بھر میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. گزشتہ روز آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں 2 اراکین نے پاکستان کے مسئلے پر کھل کر اپنا مدعا بیان کیا، جن میں ایک نے براہ راست اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نام لیا. یقیناً آپ پاکستان میں آواز دبا سکتے ہیں، زبانیں روک سکتے ہیں، زبانیں کاٹ سکتے ہیں، باہر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. پھر کینیڈا میں، برطانیہ میں، مطلب یہ کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جس نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس کا کل میں نے تذکرہ کیا کہ پرامن احتجاج جرم نہیں، پیسفل پروٹیسٹ از ناٹ اے کرائم. پیسفل پروٹیسٹ ناٹ کرائم، یہ کل ٹویٹ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے آیا. لیکن ہمارے لوگ اس طرح کی باتیں کریں. آج ہمارے خواجہ آصف صاحب نے انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ وہ فرار ہو گئے، دم دبا کر بھاگ گئے. خواجہ آصف صاحب کچھ تو شرم کریں، کچھ تو عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن. غیرت نام کی تو چیز آپ نے نہیں. وہ سیاسی کارکن تھے، وہ کوئی جنگجو نہیں تھے. اور جیسا کہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو اگلی دفعہ ہم اسلحہ کے ساتھ ہیں. کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ پاکستان آرمی سے آگے مقابلہ کریں؟ پاکستانی قوم کو پاکستان کی فوج سے لڑوانا چاہ رہے ہیں آپ؟ خواجہ آصف صاحب، یہ آپ کی سازش ہے. آپ کے پرائم منسٹر نے بھی گزشتہ روز ایک روز قبل یہ شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ عاصم منیر نے انتشاریوں سے ہمیں بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف نے جو ہماری مدد کی ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ کوئی ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ انڈائریکٹلی بالواسطہ اس سارے معاملے کا مدعا اور ذمہ دار قرار دے رہے تھے چیف آف آرمی سٹاف کو. یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ عقل سے پیدل ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم کچھ نہیں کر سکتے اس مسئلے پر. بہرحال یہ قتل تھا، اور اس قتل پر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ نام بھی کسی کا نہ آئے. لوگ لگے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، مدعا بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے 12 کنفرم لوگوں کے نام اناؤنس کر دیے. باقی وہ پوشیدہ ہاتھ، وہ چھپے ہوئے ہاتھ، انہیں ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک شعر مجھے یاد آیا تھا، لیکن اس کی غزل میں نے پوری نکالی. اس میں سے چند اشعار آپ کے نام پر میں آج اپنی اس قوم کے نام پر بیان کروں گا، اس کو پیش کروں گا. میرے شہداء کے نام
یہ وہ اشعار ہیں کہ بہت وقت کے بڑے شاعر نے کہے، دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مارتے رہو، دشمن کو بھی تم مارتے رہو، ہم خاک نشیں تم سخن آرائے سرے بام، پاس آ کے ملو دور سے کیا بات کرو ہو، ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے، ہم اور بھلا دیں تمہیں کیا بات کرو ہو۔ ذرا غور فرمائیے گا، ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے، ہم اور بھلا دیں تمہیں کیا بات کرو ہو، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔